अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से 5 जमादुल अव्वल 19 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी मोहम्मद बिलाल हफ़िज़ुल्लाह का और स्टूडियो में मौजूद आप तमाम मर्द ख़वातीन बच्चों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आपको अलीफ़ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलीफ़ मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलीफ़ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलमा और स्पीकर्स के दीनी और इस्लाही बयानात के प्रोफेशनल तरीके से वीडियो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं और साथ ही साथ इस्लामिक Q&A इंटरैक्टिव सेक्शंस भी किए जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं और सारे हिंदुस्तान को नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर कुरान और इस्लामिक लिटरेचर उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शरई सवालात या मसाइल आस्क एन आलिम के व्हाट्सएप नंबर पर किए जा सकते हैं। नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाबात हासिल होंगे। अलीफ़ टीवी का शोबे ख़वातीन आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा की निगरानी में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए जाते हैं। आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा हर रोज़ 2:30 से 3 o'clock ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कंडक्ट करते हैं। आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलीफ़ चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से अल मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुम्मा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमाह के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं और उम्र दराज उलमा और आलिमियत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंड्स भी मुहैया किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलीफ़ इस्लामिक एकेडमी के जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 तलबा ऑफ़लाइन और ऑनलाइन 4 मुजव्विद उफ़ाज़ और उलमा के ज़हर निगरानी में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें नाज़िरा, हिफ्ज़, अक़ीदा, सीरतुन्नबी, अरबिक लैंग्वेज, उर्दू, फ़िक़्ह, तरबिया, आदाब व अख़लाक़ सिखाए जाते हैं। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के जानिब से फ्री मैट्रिमोनियल काउंसिल टू डिस्प्यूटेड कपल, लीगल गाइडेंस टू स्टूडेंट्स किए जाते हैं और करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब के लॉ से मुतालिक वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी मोहम्मद बिलाल हफ़िज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। आप क़ारी मोहम्मद बिलाल हफ़िज़ुल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आप कई सारे मसाजिदों में जुम्मात के खुतबात भी कर चुके हैं और आप दरस हदीस पर हफ्तावारी प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ सीरतुन्नबी प्रोग्राम्स फॉर किड्स भी लेते हैं और आप IPS स्कूल के HOD की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें बउन्वान कुरान की तिलावत के लिए तजवीद की अहमियत। फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी मोहम्मद बिलाल हफ़िज़ुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात और इस्लामी पर्दानशी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ और उसकी हम्द व सना बयान करता हूँ। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके वो लायक और मुस्तहिक हैं। मुहतरम हज़रात, आप बखूबी ये जानते हैं कि आप यहाँ आज क्यों तशरीफ़ लाए हैं। यकीनी तौर पर आपको उस क़ुरान से मोहब्बत है। ये इस बात की दलील है कि आप अपने तमाम मसरूफ़ियात को छोड़कर इस क़ुरान के लिए जमा हुए हैं।
اللہ तबारक व ताला हमें भी आपको भी इस महफिल में बैठने के कबूल फरमाए और कुरान करीम के ताल्लुक़ से बातें जो सुनी जाएंगी या जो कही जाएंगी उस पर हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। कुरान करीम ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद इंसान के शब व रोज़ बदल जाते हैं। कुरान करीम ये वो किताब है कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान के सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। कुरान करीम ये वो किताब है जिस किताब को पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है। कुरान करीम ये वो किताब है जिस किताब को पढ़ने के बाद वो अल्लाह से लौ लगा लेता है। हम बखूबी जानते हैं कि ये कुरान करीम तकरीबन आज से 1450 बरस पहले ज़मान व मकान के उस ख़ास तनाजुर में नाजिल हुआ जिसके अव्वली मुखातब अरब के उज्जड़ देहाती बद्दू नाखानदा लोग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। और जब ये कुरान करीम उनमें नाजिल हुआ तो वही लोग जो नाखानदा थे, वही लोग जो बद्दू थे, वही लोग जो उज्जड़ थे, उन लोगों ने उसको पढ़ा, उस पर मेहनत की तो उनके वो अफराद जो पहले थे वो बदल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलो दिमाग को रोशन कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर वो वलवला और जोश पैदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर वो क़ुव्वत पैदा कर दी और ऐसी क़ुव्वत की हैसियत इख्तियार कर ली कि वही लोग जो नाखानदा थे, वही लोग जो उज्जड़ थे, वो लोग एक नया तमद्दुन, नई तहज़ीब और नए क़वानीन को लेकर एक नए दौर का आगाज़ किया। वो लोग कुछ भी ना जानते थे। इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा था, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। वो एक कुरान कि जिस कुरान ने पूरे अरब को तब्दील कर दिया, वो कुरान जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। ये कब हुआ? जब उन लोगों ने उस कुरान करीम को अपने सीने से लगाया, उन लोगों ने उस कुरान करीम को अपने दिलो दिमाग में बैठाया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। उन लोगों ने कुरान करीम को पकड़ा था, उन लोगों के दिल में ये बात जम गई थी, उनके दिमाग में ये बात पैवस्त हो चुकी थी कि अगर हमें कामयाब होना है, अगर इस ज़िंदगी में कुछ करना है, तो हमें कुरान करीम को अपनाना पड़ेगा। कुरान करीम से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आप कामयाब हो जाएं, लेकिन मरने के बाद शायद कोई आपको याद करने वाला भी ना होगा। इसलिए वो जानते थे कुरान करीम को अपनाना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो छोटे थे, जब वो ऊँटों को चराने जाते थे, तो जब शाम को जब वापस आते थे तो उनके ऊँट भूखे आते थे, और उनके साथ जो साथी ऊँट चराने जाते थे उनके ऊँट पेट भर के सैर होकर आते थे। तो उनके वालिद उनसे कहते थे
کہ اے عمر تم کیا کرو گے؟ تم کو اونٹ چلانا نہیں آتا، تم زندگی میں کیا کرو گے تم؟ لیکن وقت بدلا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہی عمر جس کو اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، وہ عمر جس کو چرانے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، وہ عمر جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں چرانے سے اس کے پیٹ بھریں گے، وہ بھی نہیں معلوم تھا ان کو، لیکن وقت ایک ایسا آیا کہ وہ امیر المؤمنین بن گئے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے سے پہلے کا جو واقعہ ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ان کو کسی نے بتلایا کہ دیکھو ایک نیا دین ایجاد ہوا ہے، ایک نئے دین کی تشکیل ہو رہی، تبلیغ ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ وہ نہیں معلوم مجھے۔ اس نے تیاری کی، تلوار لی، گھر سے نکلا اور اس نے یہ کہا کہ آج میں اس کا گردن ہی قتل اڑا دوں گا، اس کو کیا کروں گا؟ تہس نہس کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تاکہ یہ دین ہی باقی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جو اس دین کی تبلیغ کرنے والا ہے اسی کو ختم کر دوں گا میں، تاکہ یہ دین ہی باقی نہ رہے، اس کی تبلیغ ہی نہ ہو۔ راستے میں کون کو ملا، اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس دین کی تبلیغ کرنے والے کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو مٹانے، نیست و نابود کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں اپنے گھر کا پتہ ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے آپ کے بہن بہنوئی اسلام لے آ چکے ہیں، ان لوگوں نے بھی وہ دین قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ بولا ہاں۔ وہ وہاں سے رخ پلٹا انہوں نے اور کہاں چلے گئے؟ سیدھا اپنی بہن کے یہاں گئے۔ وہاں دیکھا گھر کے باہر سے تھوڑی سی آواز آئی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ گھر کے اندر نوک کیا، ان کی بہن باہر نکلی، بولے کیا بات ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ نہیں بتا سکتے۔ بہرحال انہوں نے ان کو مارا، بے پناہ مارا، بہت زیادہ مارا، بہن بہنوئی دونوں کو مارا انہوں نے کہا کہ اے عمر اگر تم مجھے جان سے بھی مار دو گے تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے، جس دین کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اس دین کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا اچھا وہ کون سا دین ہے، تم کیا پڑھ رہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح مجھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس چیز کو تم بغیر نہائے نہیں چھو سکتے، تم ناپاک ہو، تم گندے ہو، بھی نہیں چھو سکتے اس کو۔ لہذا انہوں نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد وہ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد وہ حیران رہ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فوراً وہاں سے پلٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جانے لگے، تلوار کاندھے میں ہے۔ جب وہاں پہنچنے کے قریب آئے تو سوراخ سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول اور دوسرے صحابہ کرام بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہے تھے تو لوگ گھبرائے کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، اگر وہ صحیح نیت سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بہرحال وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو انسان پڑھنے کے بعد اس کا دل یقینی طور پر نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب بن جاتا ہے۔ وہ قرآن نے کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات بھی قرآن کان لگا کر سنتے تھے، کیونکہ قرآن کی وہ تاثیر ہے، قرآن کے اندر وہ مقناطیسیت ہے، وہ حلاوت ہے، وہ چاشنی ہے کہ اس کو سننے کے بعد انسان نہیں رہ سکتا۔
اس لیے بعض صحابہ کرام یا سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے گھوڑے بدکنے لگتے تھے۔ یہ قرآن کریم سے تعلق آج ہمارا بہت ضروری ہے، اور صاحب قرآن کی جو فضیلت ہے اس کا بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں کیونکہ ہمارا موضوع الگ ہے، لیکن پھر بھی اس تجوید کی اہمیت کو بتلانے سے پہلے قرآن کے فضائل بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے تو کئی حدیثیں پھر بعد میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج تک یہ فضیلت کسی اور کتاب کے لیے، کسی اور مذہب کے لیے، کسی اور ریلیجن کے لیے نہیں آئی، ایسی فضیلت کسی میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو تم میں بہترین انسان وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین قیل من ہم یا رسول اللہ قال ہم اہل القرآن وخاصتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے کچھ دوست ہیں، اللہ کے کچھ محبوب بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اہل القرآن وخاصتہ، وہ اہل قرآن ہیں اور قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والے ہیں، اس کے خاص بندے ہیں جن کا مشغلہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، ان پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کہ اگر حقوق کے پر غور کیا جائے تو دوسرا جو حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، تو اس کے بارے میں آج ہمیں بولنا ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کسی چیز کے تعلق سے وہ کمپلین اور کوئی شکایت نہیں کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کی کمپلین شکایت نہیں کریں گے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول شکایت نہیں کریں گے۔ اگر آپ حج نہیں کر رہے ہیں، آپ پر حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں آپ، تو اللہ کے رسول شکایت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا اللہ سے اللہ اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کے بہت سارے مطالب ہیں۔ چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تھا۔ چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو انسان قرآن کریم سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، چھوڑ دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یاد رکھنا اس کی دنیاوی زندگی کو، اس کی معاشی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان حال ہے معاشی اعتبار سے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی میرے قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اس کو پیٹھ پیچھے کر دے گا،
تو یاد رکھنا تمہاری معاشی زندگی کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم کل قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائیں گے. کیسا اٹھائیں گے؟ اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. انسان کہے گا اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی دنیا میں اچھا بینا انسان تھا، میں دنیا کی لذتوں سے دنیا کی چیزوں سے محظوظ ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ میری آنکھیں بند کیوں ہو گئی؟ میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ تعالیٰ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جس وقت ہماری آیتیں تم تک پہنچی تھی آپ نے اس سے اعراض کر لیا، اس کو بھلا دیا، اس کو پسے پش ڈال دیا. تو جب تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلا دیا تو آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں. ہماری صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، ہمارے دن کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے ہو. کوئی ضروری نہیں آپ 1 پارہ پڑھیں 2 پارہ پڑھیں، کم سے کم 10 آیتیں پڑھ لیجیے آپ. انشاءاللہ آپ کی شروعات بہترین شروعات ہوگی، دن کی شروعات اچھی شروعات ہوگی. بہرحال قرآن کریم کے فیوض و برکات کا معاملہ یہ ہے کہ انسان قرآن کریم سے جس ناحیے سے جس طریقے سے اس سے رشتہ جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی میں اس کو بے مثال بنا دیتا ہے. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا تو اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. روح الامین کے لقب سے نواز دیا. وہی قرآن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء اور افضل الخلائق کا لقب سے نوازا گیا، انا سید ولد آدم. وہی قرآن جب عربی زبان میں نازل کیا گیا تو وہی عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے بہتر زبان بن گئی. وہی قرآن جب رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا تو مبارک مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ بن گیا. وہی قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قرآن الگ الگ ٹائٹل دیتا ہے انسان کو. کتاب ایک، لیکن جب یہ کسی کو پکارتا ہے تو الگ الگ ناحیے سے الگ الگ طریقے سے پکارتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا مشاہدہ بھی ہوا ہوگا، اگر کوئی انسان قرآن کریم کو یاد کرتا ہے تو ہم سے کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کہتے ہیں. وہی قرآن اگر کوئی انسان اس کو سوار کر پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قاری قرآن کہتے ہیں. کتاب ایک ہی ہے، لقب بدل جا رہا ہے. وہی قرآن اگر اس کی کوئی تفسیر کرتا ہے ہم اس کو مفسر قرآن بولتے ہیں. وہی قرآن کہ جس کو اگر کوئی پڑھاتا ہے تو مدرس قرآن بولتے ہیں. وہی قرآن کہ جس کو اپنے آپ میں اتار کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ولی اللہ بولتے ہیں. وہی قرآن جس کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے تو قاضی قرآن کہتے ہیں اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بہت ہی اہم اور بہت ہی اعلیٰ بہت ہی ارفع کتاب ہے. اس کتاب کو ہمیں اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اس کتاب کو اپنے اندر اس کو اتارنا چاہیے، اس کتاب کو اپنے زندگی میں لانا چاہیے اور اس قرآن کریم کو بہترین پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید نام ہے حروف کی صحیح ادائیگی کا اور وقوف کی معرفت کا. یہ دو چیزیں ہیں. اصل میں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, صرف تجوید جانتے ہیں, یا ہم میں اکثر کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی کے پاس, کسی استاد کے پاس یا کسی استادی ماں کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ لیے, بولتے ہم قرآن پڑھنا سیکھ گئے, تجوید ہمیں آ گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ میں کئی بورڈز دیکھتا ہوں, وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ 3 مہینے میں آپ کو تجوید سکھا دیں گے. کوئی 2 مہینے لکھ کے رکھے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے سکھاتے ہوں گے 2 مہینے میں, 3 مہینے میں. ہم لوگ مدرسے میں 10 سال 15 سال پڑھتے ہیں, اس کے باوجود تجوید نہیں آتی ہمیں. تجوید وہ کیا سمجھتے ہیں, خالی بس پڑھنا آ گیا الحمدللہ بس تجوید آ گئی. نہیں, حروف کی صحیح ادائیگی یہ بہت ضروری ہے تجوید میں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک گھر ہے, مثال یہ ایک گھر ہے, یہ اس میں ڈور بھی ہے, ونڈوز بھی ہیں. اگر کسی انسان کو اندر آنا ہے تو کہاں سے آئے گا, وہ ڈور سے آئے گا. اگر کسی پرندے کو اندر آنا ہے تو کہاں سے آئے گا, وہ ڈور سے آئے گا نا. لیکن زیادہ کہاں سے آتا ہے, ونڈو سے آتا ہے, ڈور سے نہیں آتا وہ. اب انسان اگر ونڈو سے نکلنا لگے تو کیا کہیں گے لوگ اس کو, چور ہے یہ, کچھ چوری کر کے بھاگ رہا ہے یہ. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں میں کہ جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کے نکلنے کی جگہ فکس ہے, متعین ہے. اگر آپ اس حرف کو کسی اور جگہ سے نکالیں گے تو وہ حرف نہیں نکلے گا. آپ سوچیں گے میں صحیح پڑھ رہا ہوں میں, لیکن وہ حرف صحیح نہیں نکلے گا وہ, کیونکہ ہر ایک حرف کے حروف کتنے ہیں, حروف ہجا کتنے ہیں, 28 یا 29, 27 یا 28 یا 29. اگر الف اور حمزہ دونوں کو ایک ساتھ شامل کریں گے تو 28 ہو جائیں گے, اگر دونوں کو الگ کریں گے تو 29 29 ہو جائیں گے. تو جتنے بھی حروف ہیں تمام کے تمام حروف کے نکلنے کی جگہ فکس ہے, متعین ہے. کوئی بھی حرف کسی دوسری جگہ سے نہیں نکل سکتا. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں آپ, وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی بھی حرف کو ادا کرنے کا طریقہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ وہ لفظ, وہ حرف کہاں سے نکلتا ہے, اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, تو اس کا آسان طریقہ علماء کرام نے یہ بتلایا کہ اس سے پہلے ایک حمزہ لائیے آپ, اور حمزہ کے اوپر زبر دے کر کے اس حرف کو ملا دیجئے. مثال کے طور پر با ہے, ہمیں با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے حمزہ لائیں گے, حمزہ با زبر اب, دونوں ہونٹ مل گئے, تو دونوں ہونٹوں کے ملنے سے کیا نکلتا ہے, با. اب جب کچھ بھی مطلب اس سے پہلے کوئی ایک حرف لگائیں گے تو اس سے آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. اسی طرح میم, میم سے پہلے حمزہ لگاتے ہیں ہم, دونوں ہونٹ مل گئے, لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک اور لیٹر ہے, میں اس لیے اس کا ایگزامپل دے رہا ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اچھے سے. ایک اور حرف ہے واو, او, تو 3 حرف اور بھی حرف نکلتے ہیں, فا بھی نکلتا ہے ہونٹ سے, لیکن میں 2-3 ایگزامپل دے رہا ہوں. با جو نکلتا ہے, با, یہ ہونٹ کے 2 حصے ہیں, ایک اندر خشک یہ سوکھا والا حصہ باہر کا, اندر کا تر والا حصہ ہے. اگر باہر کے دونوں حصے مل رہے ہیں تو کیا اس سے نکلتا ہے, با, اور اندر کے جو گیلا والا حصہ ہے اگر وہ ملتا ہے تو کیا نکلتا ہے, میم. نکال کے دیکھیے ایک بار, اب, ام. اور اگر واو نکالنا ہے آپ کو تو واو بولیے او,
ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ واو کو آپ ہونٹ سے نکالیں گے, یہاں سے نکالیں گے, دونوں ہونٹ ملا کر کے نہیں نکلے گا وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی سب سے پہلی چیز ہے یہ تجوید میں. اگر آپ کی حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے, آپ تجوید زندگی بھر پڑھ لیں نہیں سیکھ سکتے آپ. اس لیے مدرسوں میں کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حروف کی ادائیگی کراتے ہیں, قاعدہ بعد میں پڑھاتے ہیں. یا اگر قاعدہ شروع بھی کرا دیا آپ کا تو قاعدہ پڑھاتے رہیں گے, لیکن حروف کی روزانہ پریکٹس کرائیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, کیسے نکالنا اس کو. جیم ہے, زا ہے, غاد ہے, ضا ہے, زا ہے, یہ 5-6 حروف بہت مشکل ہے تجوید میں. اس کا نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے آتا ہے کتابوں میں کہ ضاد کے بارے میں لکھا ہے قراء نے, علماء نے, کہ ضاد کا نکالنا بہت مشکل ہے, اور بڑے بڑے قراء بھی نہیں نکال سکتے اس کو. جو مشہور قراء ہیں ان سے بھی بہت جلدی ادا نہیں ہوتا ہے یہ ضاد. اس لیے بہت سے ولضالین پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ولضالین پڑھتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس پر مہارت رکھتے تھے. وہ ضاد دونوں طرف سے نکالتے تھے. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کو اس حصے میں یا اس حصے میں لگانا. زبان کی نوک کو لے جا کر کے اس حصے کے داڑھ میں لگانے سے کیا نکلتا ہے؟ ضاد نکلتا ہے. تو وہ دونوں طرف سے نکلتا ہے, لیکن ہم دونوں طرف سے نہیں نکال سکتے. ہم لوگ اس طرف سے نکالنا آسان ہے, بائیں طرف سے. دائیں طرف سے نکال سکتے لیکن بہت مشکل ہے. تھوڑا آسان ہے نکالنا تو لیفٹ سائڈ سے, بائیں طرف سے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تجوید میں یہ ہے کہ آپ کے حروف کی ادائیگی اچھی ہو, ہر ایک حرف کی الگ الگ پہچان ہو, ہر حرف کی ادائیگی احسن طریقے سے ہو. جتنا زیادہ آپ کے حروف کی ادائیگی میں اچھائی ہوگی, جتنی خوبصورتی ہوگی, انشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے آپ, اتنی اچھی آپ کی قرات ہوگی. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر؟ حروف کی ادائیگی. اسی طرح محقق ابن جزری جو قرات کے بہت بڑے امام ہیں, وہ جب تجوید کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حلیت التلاوہ, التجوید حلیت التلاوہ وزینت القراءہ. تجوید یہ تلاوت کی خوبصورتی ہے. کیا ہے یہ تجوید؟ یعنی حروف کی ادائیگی کیا ہے؟ تلاوت کی خوبصورتی ہے. وزینت القراءہ, اور قرات کی تزیین ہے. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ آ گئیں. ایک اور امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تجوید کی تعریف کچھ الگ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تجوید کے معنی ہیں قرآن کے تمام حروف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا, اور ہر حرف کو اس کے صحیح حق کو حق دے کر ادا کرنا. یعنی جو حرف جیسا ہے اس کو ویسے ہی ادا کرنا, اس حرف میں خلط ملط نہ کرنا کہ جیم کو زا, زا کو ضا, ضاد کو ضا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ تمام حروف کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا, جو اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ اس کو ادا کرنا, جیسا اس کو ادا کرنے کا حق ہے ویسا ادا کرنا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کے معانی نہیں بدلیں گے. جب آپ کے حروف کی ادائیگی اچھی ہوگی, حروف کو ہو بہو ادا کریں گے, جو حرف جہاں سے نکلنا چاہیے اس کو وہاں سے نکالیں گے, تو یقینی طور پر جب الفاظ آپ کے صحیح ہو جائیں گے تو یقینی طور پر اس کے معنی بھی صحیح ہوں گے. ورنہ اگر ہم نے الفاظ کو غلط پڑھا, حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کی, تو ہمارا قرآن پڑھنے کا طریقہ غلط ہو جائے گا, اس کے معنی بدل جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے مثال الحمد. الحمد کے معنی ہے تعریف کرنا, اللہ کی تعریف ہے. لیکن اگر ہم اس کو الحمد پڑھیں گے
چھوٹی ہا سے اس کے معنی بدل جائیں گے. اسی طرح انا صببنا الماء صبا، صاد کی طرح صبا کے معنی آتے ہیں اوپر سے انڈیلنا، صبا یا سبو. اب اگر ہم صبا کو سین سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے گالی دینا، معنی بدل گیا. تیسری مثال فصلی لربک وانحر، اس کا معنی ہے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. اگر یہاں ونحر کو ونحر پڑھیں گے اس کا معنی بدل جائے گا، ڈانٹنے کے معنی میں آ جاتا ہے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور رب کو ڈانٹیے یا ڈانٹو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمارے حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. اگر حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے تو ہمارا قرآن صحیح نہیں ہو سکتا. ہمارے قرآن پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا فلہ بھی حسنۃ، تو ان کے لیے کتنی نیکی ہے؟ ایک نیکی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادا دیکھیے ان کی، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول نے کتنا کلیئر کر کے بتا دیا، حالانکہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی اتنی، بس کہہ دیا کہ ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، ختم تھی بات. لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہماری عوام جلدی سمجھے گی نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا اگر الف لام ایک حرف ہے، بلکہ بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف لام میم پڑھا آپ نے 30 نیکی مل گئی. یہ قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ ہر آیت پر ایک نیکی، ہر ایک لیٹر پر، ایک حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر. ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہ قرآن سینے میں ہے. ان کا جو مذہب ہے وہ کتابوں تک ہے بس. آج تک کسی مذہب کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کسی نے ہو بہو یاد کیا ہو. پہلی بات تو ہو بہو کتاب ہے ہی نہیں ان کی، ہر وقت چینجنگ ہوتی رہتی اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ آج 1450 برس ہو گئے لیکن آج تک اس قرآن کریم کے اندر ایک زبر زیر ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ بہرحال تیسری چیز معرفت الوقوف، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے. تجوید معلوم ہوگا آپ کو کہ ہر حرف کی ادائیگی ہونی چاہیے صحیح طور پر. نہیں صحیح ادا کریں گے تو اس کی کیا گڑبڑی ہوگی وہ آپ کو پتہ چل گیا. دوسری چیز معرفت الوقوف ہے، وقف کی معرفت ضروری ہے. آج کل اکثر و بیشتر بلکہ 90% لوگ تجوید الحروف پر عمل کرتے ہیں لیکن معرفت الوقوف کو جانتے ہی نہیں لوگ. معرفت الوقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سب بھائی بہنیں نورانی قاعدہ پڑھے ہوں گے، سب لوگ پڑھے ہوں گے. اس میں دیکھیے رموز اوقاف دیا وہاں پہ لاسٹ میں 26 یا 27 سے کچھ نورانی قاعدے میں تختی نمبر، کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے. تو وہ تو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو بس وہ پڑھ لیے کافی سمجھتے ہیں لوگ، جبکہ وہ کافی نہیں ہے.
وہ بس ایک تھوڑی سی دیر کے لیے، جب تک آپ کو معلومات نہیں ہے تب تک آپ کے لیے وہ صحیح ہے، لیکن ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے، معرفت الوقوف کو سیکھنا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں رکنے کے بعد پھر پیچھے سے ریپیٹ کرنا ہے، کہاں ریپیٹ نہیں کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اگر آپ ایک میں اردو کی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں قرآن کریم میں مثال ہے لاسٹ میں، اٹھو مت بیٹھو. اگر آپ سے کوئی کہے اٹھو مت بیٹھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کھڑے ہو جائیے، بیٹھیے مت. لیکن اٹھو مت بیٹھو، مت یہ خالی ورڈ ہے، اٹھو مت بیٹھو، مت میں رک رہے ہیں ہم لوگ. اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، معنی تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا وقف کی وجہ سے. اٹھو پر وقف کر رہے ہیں تو اس کا معنی الگ ہو جا رہا ہے، اٹھو مت پر وقف کر رہے ہیں اس کا معنی الگ ہو جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ارے نماز کے لیے ہلاکت ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ بربادی ان کے لیے؟ سب لوگ نماز چھوڑ دیں گے پڑھنے کے لیے، چھوڑیں گے کہ نہیں؟ جب نماز پڑھنا بربادی ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے تو پھر کیوں پڑھیں گے نماز؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رکنا صحیح نہیں ہے. مطلب یہاں پہ انسان وقف نہیں کرنا، یہاں وقف کر کے سجدے میں رکوع چلے گیا، سجدے میں چلا گیا، ایسا نہیں، بلکہ آگے پڑھنا چاہیے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہاں کوئی سانس توڑ کے یہاں رک دیا، یہاں وقف کر دیا، جبکہ آگے وانتم سکارا ہے. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اگر کوئی بولے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے ارے نماز کے قریب مت جاؤ تم، تو وہ کب ہے؟ جب نشے کی حالت میں ہو تو وہ چھوڑ دے رہا ہوں. تو جب ہم وقف کے بارے میں نہیں جانیں گے تو یہ غلطیاں لازم آئیں گی. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ پوری آیت یہاں سانس توڑنا چاہیے. اگر کسی نے وقف کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یہاں پہ وقف کر دیا قالوا میں، غلط ہو جائے گا معنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت الوقوف بھی ضروری ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں رکنے کے بعد پیچھے سے ریپیٹ کرنا ہے. وہ ساری چیزیں ہمیں اس کو بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے شاگردوں کو وہ کہتے تھے کہ جس طرح تم قرآن کو یاد کرتے ہو، تجوید سیکھتے ہو، ویسے ہی معرفت الوقوف بھی سیکھو، کہاں وقف کرنا ہے. جب ان کو بولتے تھے ہمارا کیا حال ہے؟ جو لوگ تجوید سے واقف تھے، وہ عرب زبان سے واقف تھے، وہ عربی جانتے تھے، اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم معرفت الوقوف یعنی وقوف کی معرفت حاصل کرو، وقوف کو پڑھو، اس کو سمجھو. تو ہمارا شما کیا حال ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے عربی، ہم تو بس جہاں طا ہے، جیم ہے، زا ہے، صاد ہے، وہاں وقف کر لیتے ہیں ہم. خیر صحیح ہے مطلب، لیکن میں اس کے برائی نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس لیے اہل عرب جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ، کیونکہ ان کے معنی معلوم ہے، ان کے مفاہیم معلوم ہے، ان کو وہ ساری چیزوں کو معلومات رہتی ہیں، تو وہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے ان کو معلوم ہے. اس لیے ایک قصہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سناتے تھے کہ ایک انڈین سعودی میں کہیں امامت کر رہے تھے، تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اور وہاں پہ سورہ یوسف کی تلاوت کی انہوں نے، اور جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا ذکر ہے وہاں تک پڑھ کے انہوں نے رکوع کر دیا، نماز ختم ہو گئی. تو ایک عرب پیچھے سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یوسف کو ڈال دیے کنویں میں، نکالو گے کب؟ نکالنا بھی ہے نا، ان کو ڈال کے چھوڑ دیے کنویں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنا ہے کہاں سے انتہا کرنا ہے، کہاں انتہا کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے.
جی غلط سمجھ. بہرحال آخری چیز کہ قرآن کریم کی یہ بھی ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. امام جریر طبری اس کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے ویسا ہی پڑھا جائے. ابن جزری کہتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل هكذا إلينا منه وصلا. والأخذ بالتجوید حتم لازم کہ تجوید کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. من لم یجود القرآن آثم، تو جو انسان قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، وقت کہاں ہے ہمارے پاس، فرصت میں نہیں ہوں، ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے. بچوں کے ساتھ رہنے کا ٹائم ہے، باہر گھومنے جانے کا ٹائم ہے، جاب کے لیے ٹائم ہے، معاشی روزی کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے، سونے کے لیے ٹائم ہے. لیکن ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ 2-3 مہینے پہلے، ایک 77 ایئرس کی لیڈی نے قرآن پاک حفظ کیا. 77 ایئرس کی. کیونکہ جب انسان کا شوق ہو جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک قصہ اور سنا کر میں بات ختم کروں گا. میں ایک آدمی تھے، ان کی ایک بیوی تھی، ان کی ایک وائف تھی، ان کے 11 بچے تھے. جب 12 بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک ایسی عورت سے شادی کروں جو حافظ قرآن ہو، وہ ہمارے بچوں کو حافظ بنائے، قرآن پڑھائے. انہوں نے کہا ٹھیک، اچھی بات ہے، آپ مجھے 1 سال کا ٹائم دیجئے، میں ڈھونڈتی ہوں آپ کے لیے. کس نے کہا؟ بیوی نے کہا. آپ مجھے 1 مہینے کا 1 سال کا ٹائم دیجئے مجھے، انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہترین سے بہترین بیوی ڈھونڈوں گی میں انشاءاللہ. پھر آپ 1 سال کے بعد ان سے شادی کر لینا. آپ شوہر بھی خوش کہ چلو ماشاءاللہ میری بیوی ڈھونڈی دوسری اچھی، خوش ہو گئے وہ. جب 1 سال پورا ہو گیا تو 1 سال ہونے کے بعد شوہر نے کہا دیکھو 1 سال تو ہو گیا، بیوی ڈھونڈے کی نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اور کہاں ہے؟ وہ میں ہی ہوں، وہ میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. میں نے 1 سال جس دن سے آپ نے کہا اس دن کہ آپ کو حافظ قرآن بیوی کی ضرورت ہے، میں حافظ قرآن الحمدللہ بن چکی ہوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، تو انشاءاللہ آج بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیے، گھر کے اندر ایک قرآن کا ماحول بنائیے. کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے سالوں محنتیں کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ پودا آج لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے ضرور حافظ قرآن بنیں گے. اور یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے خاندان میں حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز، قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر قرآن کریم کو ہم خوبصورت آواز میں نہیں پڑھیں گے تو اس سننے میں وہ مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ دیکھیے کہیں کسی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس کی قرات اچھی نہیں ہے تو آپ کو نماز پڑھنے میں دل نہیں لگے گا آپ کا. وہی اگر آپ سدیس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، شریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو 1 گھنٹہ بھی بولا رہے بہت جلدی نماز ہو گئی اور پڑھنا تھا قاری صاحب کو. تو قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ اچھی آواز میں پڑھنا. زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی اچھی آواز سے مزین کرو. اگر قرآن سے تجوید کو نکال دیں گے، اس کی خوبصورتی کو اس کے اچھی آواز سے نکال دیں گے
تو اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کی جو زینت ہے، قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ تجوید میں ہے، اچھی آواز میں ہے۔ اگر وہ چیز نکال دیا آپ تو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا شوق دلائیں، قرآن کی رغبت دلائیں، قرآن کریم سے تعلق پیدا کریں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم کریں گے تب۔ اپنے آپ کو اس میں پہلے آنا پڑے گا۔ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو گھر میں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ویسا بننا پڑے گا۔ جیسے وہ قصہ ہے کہ ایک انسان نے اپنے بچے کو ایک عالم کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھیے ہمارا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک کل آنا۔ تو دوسرے دن گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے، تو اس کو سمجھا بیٹا گڑ نہیں کھانا، منع کیا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات تو آپ کل بھی بول سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل میں بھی گڑ زیادہ کھاتا تھا اس لیے کل نہیں بولا میں۔ کل تک میں بھی گڑ بہت زیادہ کھاتا تھا میں، تو اگر میں کل بولتا اس کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں کل سے چھوڑ دیا میں نے، اور آج اس حال میں بول رہا ہوں کہ میں گڑ چھوڑ دیا ہوں تب میں بول رہا ہوں میں۔ تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، حسن الصوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے اندر قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔